दोस्तों, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करे। सबका पहिरें त माज़रत लेट सबब कुछ पर्सनल परेशानियुनि जे करे, कुछ मसइलनि जे करे असां लेट थी विया आहियूं प्रोग्राम स्टार्ट करण में। उन खां पोइ जंहिं सूरत हाल में असां गुज़रूं पिया, करोना वारी वबा वारी सूरत हाल हुजे, लॉकडाउन वारी सूरत हाल हुजे या ॿिया मसइला हुजनि, उन सूरत हाल में गुज़रण जे करे डेफिनेटली ऐं वरी जेकॾहिं तव्हां भाग भरी नाविल खे पढ़ियो आहे त वरी बि तव्हांजे ज़हन ते शाह लतीफ़ जो इहो बैत साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, हिकु दुआ जी सूरत में, हिकु तमन्ना जी सूरत में, हिकु ख़्वाहिश जी सूरत में इहा दुआ तरी थी अचे ऐं दुआ पढ़ण खां सवाइ असां कोन था रही सघूं। उन जे करे मां हिकु दफ़ो वरी लतीफ़ साईं जी इन बैत सां, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी, जंहिं सूरत हाल, जेके मुसीबतूं, जेके डिज़ास्टर माहौलियाती हवाले सां, न्यूक्लियर पावर जे हवाले सां, बीमारियुनि पेंडेमिक जी कंडीशन में या ॿिनि सूरतनि में असां ॾिसूं था, उन सभिनी जे करे असां वटि दुआ खां सवाइ, लतीफ़ साईं जी रहनुमाई खां सवाइ में कुछ भी कोन्हे। असां उहो ई दुआ घुरूं पिया। सबसे पहले तो सफदर साहब, मैं आपको वेलकम कहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें टाइम दिया और कुछ बातें करने के लिए लोगों ने भी इसरार किया कि आपसे कुछ बातें सुने नावल के बारे में। हमने भी सोचा कि आपसे कुछ बातें की जाए। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इन सारी चीज़ों का जनरस वे में जो आपने रिस्पॉन्ड किया हमें और लोगों को रिस्पॉन्ड किया कि हम आपको सुनने के काबिल हो जाए, और खुश नसीब है आपको सुनेंगे आज। तो उस हवाले से उसके बाद हम जाएंगे आपकी तरफ। तो थोड़ा सा आप हमें बता दें भाग भरी नावल का। तो नावल का प्लाट स्टोरी काफ़ी चीज़ें तो आपने बता ही दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई, तो हम तफसीलन थोड़ा सा हम स्टोरी पे जाएंगे, फिर प्लॉट पे जाएंगे, बाकी सवाल की तरफ हम आ जाएंगे। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि जब मेरा पहला नॉवेल डच में पब्लिश हुआ यहाँ पर, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि तुम्हारा बैकग्राउंड पाकिस्तान का है, और तुमने नॉवेल जो है हिंदुस्तान और साउथ अमेरिका की माइग्रेशन पे लिखा है, तो तुम्हें तो लिखना चाहिए अपने मुल्क पे। तो मुझको ये बात मेरे दिल पे लग गई थी। कई लोगों ने कही यहाँ पर कि तुम उस कल्चर में कहाँ चले गए जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि हाँ, बात तो सही है कि अपनी धरती पे बात करना चाहिए। तो फिर कुछ ये कहानी शुरू हुई, और इस नॉवेल की इब्तिदा टाइटल से हुई थी, जो कि चेंज हो गया है टाइटल। वो टाइटल जब मेरे जहन में आया था तो डच जबान में आया था। उस वक्त मैं डच में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि मेरे ख्यालात और वो डच में आते थे उस वक्त तक। तो वो था तरानन फन हिमालया, यानी हिमालय के आंसू। तो ये बेसिक इसका टाइटल था, और ये सारी कहानी हिमालय के आंसुओं से निकली है। और वो हिमालय के आंसू एक माँ के भी आंसू हैं, और उस हिमालय के आंसू हैं कि जहाँ पर न्यूक्स गिर जाते हैं, और उससे सब कॉन्टिनेंट की और चाइना के हिस्से की इकोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जब ये कहानी ख़त्म हुई तो मुझे इसमें लगा कि दो किरदार ऐसे हैं जो इस पे छाए हुए हैं। एक किरदार भाग भरी का है और एक किरदार सावन का है, उसके बेटे का। तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं इसका नाम सावन रखूं या भाग भरी रखूं। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसका नाम सावन रखता हूं तो फिर बात एक किरदार तक रह जाएगी, लेकिन भाग भरी बहुत सारे किरदार हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हर वो इंसान जो रेडिकलाइजेशन से मुतासिर हुआ है, उसका पूरा घराना मुतासिर हुआ है, और सबसे पहले उसकी मुतासिर उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, और पूरा समाज होता है। तो मेरे पब्लिशर ने भी कहा कि भाग भरी जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो हिमालय के आंसू से कन्वर्ट होके फिर इस तरह से ये भाग भरी की कहानी वजूद में आई। और इसका प्लॉट कोई नहीं था, बुनियादी तौर पे कहानी की इब्तिदा होती है और फिर
پھر ایسا ہوتا ہے کہ کردار آپ کو جکڑ لیتے ہیں اور آپ کا قلم کرداروں کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ کردار کہانی لکھوانا شروع کر دیتے ہیں. تو کہانی یہ بظاہر نام ہو جاتا ہے کہ صفدر زیدی نے لکھی ہے، لیکن یہ صفدر زیدی سے لکھوائی ہے کرداروں نے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، اس میں نومن کلیچر کی بہت ساری تھیمس ہیں، لیکن نومن کلیچر کے نام رکھنے کے حوالے سے بات آئی تو آپ نے بھاگ بھری کا نام اور پھر ساون کا نام، پھر آگے چل کر وہ کلیش بھی آ جاتا ہے کہ مدرسے میں جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نام اس کا جو ساون ہے یہ ہندو سا نام ہے، کافروں کا سا نام ہے، تو اس کا نام چینج کر کے خالد رکھا جائے. تو نام کا ریلیجن کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو وہ نہیں کر سکتے؟ آگے چل کر جب باغ بری خود اس مدرسے میں آ جاتی ہے اپنے بیٹے کے پاس، تب بھی بیٹا اسے ایک آرگیو کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نام خالد ہے، تو اس لیے میں نے وہ نام چینج کر کے اب میں ساون نہیں ہوں، میں خالد ہوں. تو وہ باغ بری ہنس دیتی ہے وہاں پر، کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ موسموں کے نام بھی مسلمان ہو گئے، کل باہر ہندو ہو جائے گا یا مسلمان ہو جائے گا. تو اس حوالے سے تھوڑا نام کے حوالے سے ہمارے یہاں بھی ایک ٹریڈیشن ہے کہ نام وہ رکھے جائیں جو عربیوں کے نام ہیں یا کچھ اس طرح کے نام. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، آپ کو کیسے آئیڈیا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا؟ صحیح، یہ ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اس میں ڈھونڈا ہے. بنیادی طور پہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو قومیں بہت زیادہ کولونائز ہوتی ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، انفیریئر کمپلیکس میں. اور یہ دو قوموں میں نے دیکھا ہے، ایک ایرانیوں میں اور ایک بر صغیر میں بہت شدید احساس کمتری ہے. جو میں مڈل ایسٹ میں گھوما ہوں، مڈل ایسٹ کے لوگ بنیادی طور پہ ایسے لمبے عرصے تک کولونائز نہیں ہوئے، اور وہ ان کے یہاں اسلام اترا، قرآن اترا، اور عربی ان کی زبان ہے. تو میں نے بہت کرسچن دیکھے ہیں اور بہت سارے یہودی دیکھیں اور ان کے نام عربی ہیں. تو آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کیا نام ہے، وہ سائقہ ہے یا کوئی بھی ایڈورڈ سعید ہے، ایڈورڈ سعید، بہت سارے، خلیل جبران، خلیل جی. بہت سارے بہت سارے نام ہیں. تو یہ ہمارا بہت شدید قسم کا احساس کمتری ہے کہ آپ ایک پھول پہ اگر آپ کہیں بھگوان داس، تو غلام اللہ پر تو ہم خوش ہو جائیں گے. مجھے ایک مرحوم دوست یاد آ گیا، ان کا نام تھا غلام اللہ تالپور. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ بھگوان داس اگر میں نام رکھوں آپ کو منظور ہوگا؟ تو میرے اوپر بہت غصہ کرتے تھے. تو یہ ہمارا احساس کمتری ہے. اور اس میں آپ کو ایک جگہ اور یاد آئے گا کہ جب بھاگ بھری اپنے قحط کے وادی سے نکلتی ہے اور اپنے میزبان کا جو اس کا سمدھی ہو چکا ہوتا ہے، وہ سندھ کے طریقے سے جب وہ خدا حافظ کرتی ہے ہاتھ جوڑ کر، تو اس کا بیٹا اس کو کہتا ہے کہ ماں تم مسلمان ہو گئی ہو لیکن تمہاری جو حرکتیں ہندوؤں جیسی ہیں. لیکن اس اور سندھ، اس سے خوبصورت اب تو کورونا نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس سے خوبصورت اور سیف طریقہ کوئی نہیں ہے گریٹنگ دینے کا. اس میں کیا نقصان ہے؟ اس میں ہندو کہاں سے آ گیا؟ اور جو ہمارے نام ہیں، کتنا خوبصورت نام ہے ساون. اور ہمارے ارد گرد بہت خوبصورت سندھی نام بکھرے ہوئے ہیں نیچر میں، پودوں کے، پھولوں کے، پتیوں کے، دریاؤں کے، پہاڑوں کے. ہم کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اس عربی طرح نام رکھنا. ہاں، اس طرح کی روایت کیا اسلام کے آتے وقت اسلام میں بھی تھا کہ آپ اپنے نام چینج کریں، یا وہ عربوں کے وہی نام ہیں جو پہلے سے تھے؟ نئی سائیں عرب میں نام بدلنے کی کبھی بھی، آج تک کبھی بھی کوئی روایت نہیں ہے. جو دور جہالت اور دور کفر کے نام تھے وہی چل رہے ہیں. ابو بکر دور کفر کا نام تھا، عمر بن خطاب دور کفر کا نام تھا، خدیجہ دور کفر کا نام تھا. یہ سب دور کفر کے نام تھے. کس نے بدلا ہے نام؟ آج تک کوئی نام نہیں بدلا گیا. یہ ہمارے لوگوں کو ایک عجیب کمپلیکس ہے کہ نام عربی ہو، اور نام عربی ہو جانے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. نہ ہم، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت اہم سبجیکٹ ہے. ہمیں لوگوں کو
اور بتانا چاہیے کہ اپنے دھرتی سے جڑے رہنے میں نقصان کوئی نہیں ہے، ہم قریب آئیں گے، لیکن ہم دوسرے لوگوں کی دھرتی سے جا کے جڑیں گے، وہ ہم کتنا مشکل نام رکھ لیں وہ ہمیں پھر بھی نہیں مانیں گے، ان کے لیے ہم خارجی رہیں گے، ہم ان کے لیے جسے کہتے ہیں سیکنڈ سٹیزن رہیں گے۔ تو میرا نام جو ہے میرے والد نے رکھا، وہ بھی عربی اثر میں رکھا، اگر میں اپنا نام رکھ سکتا تو میں کوئی زمین سے جڑا ہوا نام رکھتا۔ اچھا، تو آپ کے ناول پڑھتے ہوئے نا ایک جگہ پہ وہ جب مدرسے میں فلسفے کی بات آ گئی تو مولوی صاحب ناراض ہو گئے، قاری صاحب اور دوسرے، ان کو پتہ چلا کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں طلبہ کچھ فلسفہ پڑھنا ہے، انہوں نے شروع کر دیا ہے، ابن رشد امام غزالی والی باتیں آ گئی۔ تو کیا فلسفہ اور مذہب بھی تصادم میں ہوتے ہیں، یا یہ ان لوگوں نے اس طرح کچھ بنا دیا گیا ہے کہ آپ کہیں فلسفہ نہ پڑھیں، آپ پیور مذہبی بن جائیں، خالص مسلمان بن جائیں، باقی خالص مسلمان نہیں ہے؟ تصادم بہت شدید ہے۔ اصل میں مسلمانوں میں جو شعور اور خرد کی تحریک چلی تھی وہ معتزلہ کے دور میں چلی تھی، ان کے جو بانی تھے کچھ، ان کا نام واصل سم تھنگ کچھ تھا، سم تھنگ واصل، تو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا معتزلہ عباسیوں کے دور میں۔ تو جب خرد کے رستے پہ چلے تو ابن رشد کی، اس کے بعد ابن رشد کا دور آیا، وہ امیہ وہاں رہ گئے تھے اسپین میں، اور یہاں پہ عباسی ہو گئے تھے، تو ابن رشد کے جو اثرات تھے بہت واضح طور پہ تھے اس معتزلہ کی تحریک پر، اور اس کے بعد بھی جو خرد کی تحریک ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جب انہوں نے تحفۃ الفلاسفہ کے نام سے ایک غزالی صاحب نے کتاب لکھی، وہ صرف فلسفے کے ہی انکاری نہیں تھے، مخالف نہیں تھے، بلکہ وہ فلسفے سے ریلیٹڈ جتنے علوم ہیں، مثلا میتھمیٹکس کو وہ شیطان کا علوم کہتے تھے۔ اب جب مسلمانوں نے سوچا کہ یہ میتھمیٹکس شیطان کا علم ہے تو انہوں نے اس سے کنارہ کشی کی، تو سائنس، میتھمیٹکس کے بغیر سائنس نہیں ہے، سائنس نے اسی وقت دم توڑ دیا، جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک خرد کے نام سے ایک بچہ پیدا ہوا، عقل اور سائنس اور شعور کا، ابھی اس نے گھٹنیوں چلنا شروع کیا کہ اس کی گردن کو مروڑ دیا گیا، وہ ابھی پیروں پہ بھی نہیں چل پایا، ابھی وہ جوان ہونا تو دور کی بات ہے، دوڑنا دور کی بات ہے، گھٹنوں کے بل چلا ہی تھا کہ اس کی گردن مروڑ دی گئی، اور گردن مروڑنے والے وہ صاحب جبہ و دستار تھے۔ اچھا، تو یہ ایکچولی قدیم ایک سلسلہ ہے جس سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو پھر اب، ختم ہو گیا۔ ہاں، جی، تو اب اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مذہب اور فلسفے کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق؟ ہمیں ہمیں بیسکلی ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم مذہب کو مذہب رہنے دیں، نہ فلسفے میں مذہب ملائیں، نہ مذہب میں فلسفہ ملائیں، کیونکہ مذہب جو ہے، یا دوسرے لفظ میں کہہ لیں، میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں، اور اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو، کوئی اس کا مخالف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے گفتگو آگے بڑھتی ہے، اختلاف کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد جو ہے وہ گٹھا، اس کا مطلب ہے گٹھا، عقد لگا دینا۔ تو جب وہ نکاح ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ عقد، یہ عقد ہو گیا کہ ڈاکٹر مبارک اس عورت کے عقد میں آ گئے، یعنی ڈاکٹر مبارک اس عورت سے گٹھا بن گئی ہے، اب کھلنے والی نہیں ہے، اب یہ پھنس گئے۔ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ گٹھا ہے، گرہ ہے، اور یہ وہ گرہ ہے جو دماغ میں لگائی جاتی ہے، اور اس گرہ میں یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنا نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، پوچھنا نہیں ہے، اور یہ لمیٹیشن ہے، اس پہ آپ کو بلیف کر کے آپ کو عمل کر جانا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب بری بات نہیں ہے، ریچولز ہوتے ہیں، انسان کے روحانی سلسلے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مذہب کو آپ مذہب تک رکھیں، اور جب آپ فلسفے پر آئیں اور تحقیق پہ آئیں، اور خاص طور پہ ریسرچ پہ، کیونکہ اس سرکل میں بہت سارے ریسرچر بیٹھے ہوئے ہیں، اکیڈمکس لوگ ہیں، کوئی بھی ریسرچر، کوئی بھی تحقیقی انسان اس وقت تک اچھا محقق نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنا عقیدہ ایک طرف نہ رکھ دے، اور اس کے لیے ایک ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو اپنے دماغ میں ایک
جب آپ کر رہے ہو ایسے گھمائیں کچھ اور آپ کہیں کہ میں ڈاکٹر مبارک اس وقت ریسرچر ہوں, میں اس پیپر پہ کام کر رہا ہوں, اور اب میرے اور میرے پیرنٹس کے, میرے دادا پردادا نانا نانی کے جو انفلوئنسز ہیں اس وقت میں اپلائی نہیں کروں گا. مشکل کام ہے, لیکن آپ کو کچھ, جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو اسپلٹ کر دینا ہے. تو اپنے ریلیجن کو آپ رکھیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب آپ سوچ پہ, فکر پہ, ریسرچ پہ آ جائیں تو وہ بھول جائیں ایک لمحے اس کے میں لیے. ایک سوال سا آ جاتا ہے, آپ کی ناول میں بھی باغ بری میں ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو ہم علیحدہ رکھتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو بیسی مذہب ہے, اس کا جو میننگ ہے لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے, تو ہم مذہب کو ریاست سے کس طرح علیحدہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس ناول میں بھی لکھا ہے کہ ریاست کو مذہب سے ملانے کے نتیجے میں ہم نے یہ چیزیں بھگتی ہیں, اب بھی اس کو ملا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر کوشچنیبل آتی ہیں کہ یہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے, بالکل. عقیدے کے نام پہ ہے, تو پھر آپ اس پہ کس طرح کوشچن اٹھا سکتے ہیں کہ اس کو اس ایک پہ طرف کریں؟ اس پہ نہ صرف کوشچن اٹھایا جا سکتا ہے بلکہ اس پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا پہلا اصول ہے, پہلا اصول یہ ہے کہ اکیڈمکس کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور انہیں اس خوف سے نکلنا ہوگا کہ اگر ہم نے مذہب سے اس ریاست کا ناطا توڑ دیا تو یہ ریاست ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایوولوشن ہر جگہ ہوتا ہے. ہم یہ سوچیں گے کہ 70 یا 72 یا 73 سال جو ابھی پاکستان کو ہو گئے, ہم نے اچیو کیا ہے, ہم اچیو نہیں کر پائے, ہم پیچھے چلے گئے. تو پہلا یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ناکامیوں کو ماننا پڑے گا, پھر اپنی ناکامیوں کی وجہ کو ڈھونڈنا پڑے گا, اور ان ناکامیوں میں سے بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹس جو ہماری جو جڑیں ہیں ہم نے ان سے ناطا توڑ لیا ہے. تو میری جو ایک لمیٹڈ نالج ہے, میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ جن قوموں نے اپنی جڑوں سے ناطے توڑے ہیں انہوں نے ترقی کبھی نہیں کی ہے. ترقی کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی جڑوں سے, وہ کیا ہے, پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. جب تک آپ شجر سے پیوستہ نہیں رہیں گے آپ کو بہار بھی نہیں ملے گی. تو یہ خوف نکالنا پڑے گا کہ اگر ہم نے ریاست اور مذہب کو علیحدہ کیا تو یہ ملک ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسا نہیں ہے, یہ ملک ہو سکتا ہے پھر دنیا کا ایک بہت ہی خوبصورت ملک بن جائے. صدر صاحب بہت اچھی بات ہے, ہم کچھ کوشچنس بھی لیں گے باہر سے, اور بہت سارے سننے والے کمنٹس بھی کر رہے ہیں, وہ بھی چیزیں ہاں, میں کہیں کہیں پڑھ بھی رہا ہوں. کئی آپ بھی پڑھ رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے زیادہ نہ لے کے آؤں, کیونکہ آپ کی آواز بولنے کے جو روانی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو, تاکہ آپ اچھے طریقے سے کھل کے بات کر سکیں. جی تو جی آپ نے وہ روٹس کی بات کی, تو ہم تھوڑا سا اس کو مزید جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ان روٹس کا مطلب کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر روٹس کا مطلب کلچر ہے, مقامی کلچر ہے, یا مقامی نام یا چیزیں ہیں, لیکن یہاں پر تو وہ ون یونٹ والی بات بھی آ گئی. یہاں پر تو دوسری, بھئی آپ علاقائی بات کیوں کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو ان روٹس سے آپ کا کیا مراد ہے؟ ہم کہاں جائیں اصل میں, وہ روٹس کہاں سے لائیں؟ اب پاکستان کس روٹ کو ایکسیپٹ کرے؟ 4 ڈفرنٹ جو ان کے کمپوننٹس ہیں, تو کون کس کو ایکسیپٹ کرے, کون کس کو ایکسیپٹ نہ کرے, پھر وہ ڈومیننسی والی بات آ جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو, ان مسائل کو آپ کس طرح الجھائیں گے؟ کون سے روٹس کی بات کریں گے کہ ہم اس کو مینٹین رکھیں؟ پاکستان ایک ریاست کے طور پہ جو پاکستان کی جڑ اور پاکستان کو پیوستہ ہونا چاہیے, وہ سندھو تہذیب سے ہونا چاہیے. اور سندھو تہذیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کشمیر پہ ختم ہو گئی ہے. سندھو تہذیب ہڑپا تک بھی جاتی ہے, سندھو تہذیب مہر گڑھ تک بھی جاتی ہے. تو چاہے وہ مہر گڑھ ہو, چاہے وہ ہڑپا ہو یا موئنجو دڑو ہو, ان سے ہم کو رابطہ جوڑنا ہوگا. اور یہ ہماری روٹس ہیں, اور یہ روٹس جو ہے نا, یہ سیکولر روٹس ہیں. اس روٹ میں مذہب کا دھندا نہیں ہے, اور یہ وہ روٹس ہیں جو ہم کو ترقی کا رستہ دکھاتی ہے 4000 سال پہلے. تو جو لوگ 4000 سال پہلے ترقی کے رستے پہ تھے, تو ہمیں اس ترقی کے رستے کو ہمیں منتخب کرنا ہوگا. اور اس میں پاکستان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہوگی. آپ یقین کریں کہ اگر پاکستان نے اپنا رشتہ اس زمین سے جوڑ لیا تو پاکستان کی عظمت جو ہے پوری دنیا میں بڑھ جائے گی. اچھا,
تو رولس کا مطلب یہی آپ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں پھر وہ احساس کمتری والی بات ہوگی. اگر بڑے صوبے کا کی کلچر کو لیتے ہیں تو پھر چھوٹے صوبے احساس میں چھوٹے صوبے کی بات آ جاتی ہے تو بڑے صوبے والے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دس از دا کنفلکٹ وی آر گوئنگ آن ود دا تھنگس. کہ اب آپ تھوڑا سا آپ اور کلیئر کر دیں کہ مذہب کو ریاست سے علیحدہ کرنے کے لیے اس وقت ہمیں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے, کس اسٹریٹجی کو یعنی حکمت عملی کو ہم اپنائیں, یا اور کوئی راستہ بھی ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں ریپیٹ کروں گا کہ صوبے کا مسئلہ کسی بھی طرح سے نہیں ہوگا. صوبے کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہماری جو آرکیولوجی ہے وہ پنجاب میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے. اب دوسری بات ہوتی ہے کہ ریاست کو اور مذہب کو یا اس ریاست سے مذہبی انفلوئنس کو کیسے نکالا جائے گا. وہ جاتا ہے تھرو کانسٹیٹیوشنل چینج. سیاسی پارٹیوں میں چینج لانا پڑے گی اور سیاسی پارٹیوں کے نمائندے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. اگر سیاسی پارٹیاں مل کر ایک سیمینار بلاتی ہیں اور اس کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ اب ہمیں اگلی دنیا میں پاکستان کو کس طرح ختم رکھنا ہے, کیا اگلی دنیا میں پاکستان کو کیا کہتے ہیں ڈارک ایجز کا صحیح ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ تاریخ دور کے ساتھ پیوستہ رہ کے رکھنا ہے, یا اس جدید دور میں پاکستان کو لے جانا ہے. تو سیاسی پارٹیز کا جو چاہے وہ 3 دن کا سیمینار ہو, 6 دن کا سیمینار ہو, سیاست دان اور انٹلیکچوئلز وہاں سوئیں رات گزارے رہیں اور پھر ایک نقطے پہ آ کے براجمان ہو جائیں کہ یہ دھرتی جو ہے یہ اس وقت بھی تھی جب اسلام نہیں آیا تھا, یہ دھرتی اس وقت بھی تھی جب جیزس کرائسٹ نہیں آئے تھے, یہ دھرتی اس وقت بھی تھی جب بدھا نہیں آئے تھے. تو ہم اس دھرتی کے رکھوالے ہیں, ہم اس دھرتی کی بقا کے لیے بات کر رہے ہیں. یہاں سب مذہب ہیں, نہ اسلام کو نقصان پہنچے گا, نہ ہندوؤں کو نقصان پہنچے گا, نہ احمدیوں کو نقصان پہنچے گا, نہ شیعہ کو نقصان پہنچے گا, نہ عیسائی, کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ہم اس دھرتی کو ہم اس زمین کے رشتے سے لے کے چلیں گے. سب کچھ ممکن ہے اور اگر کرنا چاہیں. جی جی بالکل, بہت اچھی بات. لیکن ناول میں نے ایک چیز اور بھی پڑھی ہے کہ آپ نے محمد بن قاسم والی بات کو اس طرح لکھا ہے کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں جارحیت پسند تھے, وہ آئے اور عمومی امپیریلزم کے نمائندے تھے. تو اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں, آپ کو کیوں ضرورت پڑی یہ چیزیں لکھنے کے لیے ناول میں, بھاگ بھری میں؟ اس نے آ کے ساری کلچر کو چینج کر دیا, اس سے پہلے یہ ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوتی تھی. صحیح, ہمارے بہت سے لوگ ہیں ان کو جو اکیڈمک تعریف ہے نوآبادیات کی اس سے واقفیت نہیں ہے اور شاید پڑھنے کی بھی عادت نہیں ہے. جو تمام اکیڈمکس ایک بات پر متفق ہیں کہ نوآبادیات کی کولونیلزم کی تعریف کیا ہوتی ہے. کولونیلزم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ قبضہ کیا جائے اور کہیں بہت دور سے بیٹھ کر وہاں گورنر یا حکمران آپ انسٹال کریں اور کہیں دور سے اس ملک کو چلایا جائے, تو اس کو کالونی کہتے ہیں. یہی ہوا تھا سندھ کے ساتھ کہ ہمارا حکمران آؤٹ آف سڈن دمشق کے انڈر آ گئے تھے ہم, تو ہم کو دمشق سے چلایا جا رہا تھا. پھر وہ الولید چلے گیا, پھر سلیمان آ گیا, سلیمان کے بعد پھر دوسرا آ گیا, پھر عباسی والے خلفاء آ گئے. تو ادھر حکمران بدلتے رہے لیکن سندھ اسی سیٹلائٹ اسٹیٹ میں رہا. تو یہ نوآبادیات ہوتی ہے اور ظاہر ہے وہ پھر کلچر بدل جاتا ہے اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے نوآبادیات کی گہرائی کو سمجھ لیا تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ اب ہمیں اپنی نسلوں کو کس طرح سے چلانا ہے. اچھا, دوسری امپورٹنٹ بات مجھے جو سامنے آ رہی پوسٹ کالونیل اسٹڈیز کے, جس طرح اس کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک وہ کالونائزر جو سیٹلڈ کالونیز میں ہوتی ہے, وہاں گئے اور وہاں پر سیٹ ہو گئے, جیسے آسٹریلیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, انگریز گئے وہاں پر ہے. اور دوسری وہ آکوپائڈ کالونائزیشن ہوتی ہے, جس طرح وہ انڈیا میں
آئے اور پھر وہ حکومت کر کے پھر چلے گئے. تو یہ مماثلت آپ کو نظر نہیں آتی ماڈرن جو کلونائزیشن ہے انگریزوں کی اور پھر عرب کلونائزیشن کی؟ تو ہمارے لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ وہ جو تھا ایک کلونیل پروسیس تھا. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسلام کا ایک طریقہ تھا, مسلمان ہوئے اسی وجہ سے, تو اس کو کلونیل پرسپیکٹو میں کیوں نہیں لے جاتے, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ لوگوں میں ایک رومانیت پسندی کا لوگوں کو ایک طرح سے برین واش کیا گیا ہے. لوگ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو بربر اور عرب آئے تھے موروکو سے اور وہ اسپین میں انہوں نے کالونی بنائی, لیکن پھر ان کو نکلنا پڑ گیا وہاں سے. تو میں ابھی 2 سال پہلے اسپین میں تھا اور میری ایک خاص خواہش تھی اسپین میں, جب میں نے سارے مسجد دیکھی پرانی اور پرانے چرچ دیکھے, پرانے محلات دیکھے عربوں کے, تو میں نے اپنے اسپینش دوستوں سے کہا کہ مجھے کسی ایسے چرچ میں لے کے جاؤ جو عربوں کے اسپین پہ انویژن سے پہلے تھا, انزس کے ایریے میں جو مسلم ایریات تھے. آپ بلیو کریں ڈاکٹر صاحب, وہ مجھے اسپینش دوست ایک سنگل چرچ نہیں دکھا سکے اسپین میں, کیونکہ مسلمانوں نے ہر چرچ کا نشان مٹا دیا تھا اور جو بڑے چرچ تھے ان کے اوپر مساجد بنا دی تھی. تو کولونائزیشن بہت خطرناک ہوتی ہے, اور پھر جب وقت نے کروٹ لی تو پھر انہوں نے اسی بھرپور مظالم کے ساتھ مسلمانوں کو نکال کے باہر کیا, اور اب اس کے بعد سے وہاں کوئی مسلم نہیں تھا. بعد میں اب مسلمان وہاں پناہ لینے آتے ہیں اور باقاعدہ درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں رہنے کی جگہ دی جائے, تو وہ اسپینش لوگ ظاہر ہے وہ دے دیتے ہیں جگہ رہنے کے لیے. تو کولونیلزم نکلنا بھی پڑا ہے کولونیل فورسز کو, یہ اس کی اسپین ایک مثال ہے. اچھا, اس کا آپ نے وہ امیاد ڈائنیسٹی والی بات کی, محمد بن قاسم کے آنے والی بات کی, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں چچ نامہ کے علاوہ اور کوئی ہسٹری ملتی نہیں ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. ایک پرسپیکٹو ہماری طرف عربوں کی طرف سے آ گیا جو کنکرر تھے کہ بھئی ہم نے سندھ کو اس طرح فتح کیا اور یہ وجوہات تھے. اس کے علاوہ اس کے برعکس ہمارے پاس اور کون سے سورسز ہیں, کیونکہ آپ ہسٹری کے بھی طالب علم ہیں, جاننے والے ہیں, تو ریسرچ بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے, تو ہمیں اور کون سے سورسز ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ چچ نامے کو صرف چچ نامے کے حوالے سے سندھ کو نہ دیکھا جائے, بلکہ اور سورسز بھی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں اس ساری چیزوں کے حوالے سے کہ کیا استحصال ہوا یا جاریت ہوئی یا ایکچولی باب الاسلام ہو کے یعنی اسلام ہمارے پاس آیا. تو اور تھوڑا سا سورسز ہمیں انلائٹن کر دیں آپ. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس میں, لیکن ہمارے پاس کچھ تھوڑا بہت ہے. وہ تھوڑا بہت یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو امیہ کولونائزیشن تھی وہ کیسے بیہیو کرتی تھی. اس نے ایران میں کیسے بیہیو کیا, اور ایران کے بعد اس نے سیریا میں کیسے بیہیو کیا. ایران سے پہلے سیریا تھا, سیریا کے ساتھ ہی ایران, اور پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا بیہیو سیریا میں ہوا ہے, جیسا ایران میں ہوا ہے, ایسا ہی سندھ میں بھی ہوا ہوگا. تو ہم کو یوں سمجھ لیں کہ آج کل جو میں کام کر رہا ہوں, اور یہ میری اپنی سینگ یہ ہے کہ جہاں پہ تاریخ خاموش ہو جاتی ہے وہاں پہ تاریخ کو لٹریچر بیان کرتا ہے. تو ہم کو اپنا ویژن, اپنا انٹلیکٹ اور اپنی جسے کہتے ہیں ایک ماورائی سوچ کو استعمال کرنا پڑے گا, اور ہمیں ایک خیالی سندھ ڈرا کرنا پڑے گا کہ جب کولونائزیشن ہوئی ہوگی تو کیا کیا ہوا ہوگا اس سندھ میں, کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت, اور جو کچھ ہے وہ بنیادی طور پہ چشنامہ ریجیکٹ ہو چکا ہے, بلادری ریجیکٹ ہو چکی ہے, اور وہ اس کے ریفرنسز ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں نہیں یہ چشنامے میں ہے. مثلا ہر دوسرا مسلمان کہے گا کہ راجہ طاہر نے بہن سے شادی کی. واٹ نان سینس, اس سے بڑی نان سینس میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی. اس کو ضرورت کیا تھی بہن سے شادی کرنے کی؟ اور پھر 80 to 90 probably 95% لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ راجہ طاہر کہیں سے آیا, اس نے ہندوؤں کا قتل عام کیا اور پھر قبضہ کر لیا راجدھانی پہ اور راجہ بن گیا. بابا وہ تو چرچ کو اگر رانی
رانی صاحبہ چچ سے شادی نہیں کرتی تو وہ راجا نہیں بنتے. یہ ایک صرف اتفاق تھا کہ برہمن خاندان میں وہ برہمن خاندان میں گورنمنٹ آ گئی. یعنی صفدر صاحب ادر ورڈس میں ہم یہ کہیں کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہسٹری کو عقلی طرح سے دیکھیں, ریشنلٹی کے حوالے سے دیکھیں, اس کو ہم 100%. اس عقیدے کے حوالے سے نہ دیکھیں کہ یہ کوئی وہی کوئی صحیفہ نہیں ہے, ہم اس کو اس کی طرح سے دیکھیں اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ سب صحیح ہے, ہم اس کو اس کی کسوٹی پہ کوئی جائزہ لیں. آپ دیکھیں یہ کہنا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں, ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری تو ہے اور ہسٹری ہمارے یہاں پڑھاتے بھی ہیں, لیکن ہسٹوریسزم اینڈ اس کو کہتے ہیں تاریخ اور ہے, تاریخ کاری اور تاریخیت اور ہے. تو ہم کو ہسٹریوگرافی ہمیں پڑھانا پڑے گی جس میں آپ ہسٹری کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کسی حدیث کو پرکھا جاتا ہے, ہم اس میں علم الرجال استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا راوی جو ہے وہ عادل نہیں تھا, فراڈی تھا, صحیح نہیں تھا, تو ہم اس کو کراس لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیث منظور نہیں ہے یا ضعیف ہے. تو ہم کو تاریخ میں بھی اس طرح سے آنا پڑے گا, اور جب ہم تاریخ میں کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھانا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ کچھ نئے ایک نیا جھونکا اور ایک نیا سانس جو ہے تاریخ میں آنا پڑے گا. آپ دیکھیے گا بہت سارے احباب کچھ شاید لکھنا چاہ رہے ہیں, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو میں بات کرنے کے دوران پڑھ نہیں پاتا ہوں, تو پلیز لیٹ می نہیں نو. نہیں بالکل ان پہ ہم آہستہ آہستہ بات کرنے کے حوالے سے آ جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں, ہم ان کو دیکھیں. لیکن یہ آپ نے اچھی بات کی کہ ہسٹوریوگرافی کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور ان کو عقلی استدلال کی بیس پہ دیکھنا چاہیے. اگر ہسٹری بالکل کو ہم نے عقیدہ مان لیا تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو چیزیں ہوں گی ہم احساس سے کمتری میں بھی رہیں گے, اور پھر بالکل ہمارے پاس اور کوئی چیز اپنی انڈیپینڈنٹ چیزیں نہیں ہوں گی. تو ڈیفینیٹلی ہم جب تک وہ چیزیں پرکھیں گے نہیں اس حوالے سے, آرکیولوجی کی طرح ہم چیزوں کو دیکھیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, تب تک ہم چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں, ناول کے حوالے سے آپ نے اسٹوری بتائی, تو ایک طرف وہ جہادی ہے, دوسری طرف وہ جو ہندوتا پسندی ہے, مکھرجی والی بات کہ جی ہم نے جی بالکل ہندوستان کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرانا ہے, ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ساری چیزیں تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو مغل, ارغن, ترکان یہ سب لوگ آئے اور انہیں ہندوستان کو ساری زندگی تباہ کرتے رہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے. ہندو انتہا پسندی بھی تو ایکولی ڈینجرس ہے, وہاں سے بھی ایٹم بم پہلے سے سارا کچھ تیار ہو چکا تھا اور میزائلیں تیار ہو چکی تھی, اس کے بعد پاکستان نے یہ ساری چیزیں کی. تو تھوڑا سا اس طرف بھی دیکھا کریں. تو تاج محل جیسی چیز بھی تباہ کر دی گئی, انہیں بہت ساری چیزیں, ان کو پتہ نہیں کیوں ہر مسجد کے نیچے ایک مندر کی بنیاد نظر آ جاتی تھی. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے تو ایکولی جیسے پاکستان میں اس طرح کی باتیں ہندوستان میں بھی وہ چیزیں ہیں. بالکل. ہندوستان میں آپ کو بتاؤں, چونکہ میں یورپ میں رہتا ہوں تو میرے دنیا بھر کے دوست یہاں پہ ہوتے ہیں, تو ہندوستانی دوست بھی ہوتے ہیں. جو ہندوستانی انٹلیکچوئل دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں جو کریزینس ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے, اور اس پاگل پن میں مذہب نے یا جسے کہتے ہیں دھرم نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہوا ہے. اور ان کو یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ ان کو دنیا کا ہر کام یہ لگتا ہے کہ مغلوں نے کیا ہے, جبکہ مغلوں سے پہلے وہاں دہلی سلطنت تھی. دہلی سلطنت, میں نے اپنے ہندو دوستوں کو یہ ہمیں بتایا کہ بھائی آپ مغلوں کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے آپ خلاف ہیں, لیکن مغلوں نے ہندوؤں پہ تو حملہ کیا ہی نہیں تھا. بابر نے تو سلطنت دہلی پہ حملہ کیا تھا. تو بابر کا جھگڑا جو تھا وہ مسلمانوں سے تھا. پھر غوری میں سے اپنے ایبسولوٹلی, اور پھر میں اپنے ہندو دوستوں کو جو فینیٹک ہیں کچھ جاننے والے, ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ محمود غزنوی پہ آپ کو بہت غصہ ہے کہ وہ سومناتھ کے پیچھے پڑا ہوا تھا. وہ ہندوؤں کے پیچھے تو نہیں پڑا تھا. اگر اس کو ہندوؤں کو ٹارگٹ بنانا ہوتا تو ملتان کو تاراج نہ کرتا. اس نے ملتان پہ حملہ کر کے ملتان جلا دیا تھا اور سب کچھ لوٹ کے چلے گیا تھا. تو ملتان میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی. ملتان واز فاطمی, سندھ پہ اس وقت فاطمی حکومت تھی. تو یہ جو انتہا پسندی ہے, فینیٹکزم ہے, یہ ایک وائرس ہے.
اور یہ وائرس بالکل کورونا کی طرح سے ہے کہ وہ لگتا ہے ایک سے دوسرے کو. تو یہ وائرس قوموں کو بھی لگتا ہے. یعنی اگر آپ دو دائرے کھینچیں اور ان کو ملائیں تو بیچ میں انٹر لنک جو بنتا ہے، جو ہم گراف میں یوز کرتے ہیں، انتہا پسندی اسی طرح سے کام کرتی ہے. ہندوؤں کا انفلوئنس یہاں پہ آتا ہے، مسلمانوں کا انفلوئنس وہاں جاتا ہے. ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ بتائیں کہ کتنا پرسنٹیج مسلم ریئیکشن سے وہاں ہندو فینیٹکزم ہوا ہے اور کتنا پرسنٹ ہندو فینیٹکزم سے یہاں پہ مسلم فینیٹکزم ہوا ہے. لیکن یہ انٹر لنک ہے دونوں وائرسز. صحیح. آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے اس وقت. جی جی جی، بہت اچھی اب بات ہے، زبردست صفدر صاحب. اب چلتے ہیں ہم لوگوں کی طرف، کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں بھی کچھ جی چیزیں بالکل. آپ سے پوچھنا چاہتا تھا ٹیکنیکلی شیور پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کے حوالے سے. ایک تو شیور. پوسٹ ماڈرن ڈسٹوپیا کی چیزیں کچھ نظر آ رہی تھی یہاں پہ. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈسٹوپین ناول، آپ فیوچر کے حوالے سے ہمیں ڈرا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ ہمارا حال بھی اتنا اچھا نہیں ہے. کیا پوسٹ ماڈرن فیوچر ناول کو کی طرح ہم کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ بھاگ بھری آپ کو فیوچر کا ایک خطرہ دکھا رہی اصل میں بیسکلی اپنے ناول پہ خود ایز ایک نقاد کے طور پہ بات کرنا مشکل کام ہے، اور میں تنقید میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے. جی لیکن ایک چیز میں تنقید کے سلسلے میں ضرور کہوں گا. پاکستان میں نقاد کا مطلب بہت عجیب سا ہے، جو پوری دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. پاکستان اور انڈیا تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. بہت انوکھا مقصد ہے. پاکستان میں نقاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لکھنے والے کے فضائل و مناقب بیان کرے یا اس کی برائیاں کرے. جبکہ پوری دنیا میں نقاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فیسلٹی پرووائڈ کرے قاری کو اور کتاب کے بیچ میں متن کو اور بہتر سمجھنے میں. بعض دفعہ قاری متن کو سمجھ نہیں پاتا ہے، تو نقاد جو ہے وہ ترسیل اور ابلاغ کا کام کرتا ہے. لیکن ہمارے ایک عجیب سا ایک سچویشن ہے کہ لوگ یہ وہ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ناقد کوئی کتاب لکھ کے کوئی مضمون لکھتا ہے کہ تو اس سے وہ امید رکھتے ہیں کہ یا تو وہ تعریف کرے گا یا برائی کرے گا. بہت زیادہ، یا تو تعریف کے پل باندھے گا یا تو پھر وہ ہاں پلٹی کر دے گا سب کو. ایگزیکٹلی. جبکہ نقاد کا یہ کام ہی نہیں ہے. اچھا، اب آ گئی بات کہ یہ بنیادی طور پر بھاگ بھری کو آپ تھوڑا بہت فیوچرسٹک ناول کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو کچھ وجودی ناول اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وجودیت ہے. اس میں کردار اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معاشرے میں کیا ہو گئے، ان کو کیا ہونا چاہیے تھا، اور وہ آزادی کے بھی خواہش رکھتے ہیں. اور اس میں سے آخری لمحے میں خالد کو آزادی مل جاتی ہے، لیکن وہ بہت وقت لگتا ہے اس کو آزادی حاصل کرنے میں. لیکن اس سے پہلے وہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ پاسپورٹ وغیرہ ختم کر دے گا. انڈیا اور پاکستان میں کوئی پاسپورٹ نہیں ہے. اور پھر وہ کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے تو مکھرجی کو وہ لاتے وغیرہ مارتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی. تو پھر یہ مسئلہ نہیں رہتا کہ اب ہندوستان نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے یا پاکستان بالکل نے ہندوستان کو تباہ کرنا ہے. بالکل. اب وہ چیزیں ختم. اب یہ ہے کہ ہم نے بچنا کس طرح ہے. ہاں، وہ ایک جون ایلیا کا ایک مصرع ہے کہ اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. جی جی جی. ہاں، اب اور میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کو خطرہ نیوک سے نہیں ہے. ہندوستان اور پاکستان کو خطرہ جو ذہنوں میں جو ایٹم بم تیار ہو رہے ہیں، وہ ان ایٹم بم سے بہت خطرناک ہیں، کیونکہ یہ ایٹم بم تو چلا نہیں سکتا ہے کوئی. اس کا پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے. فکشن میں تو آپ چلوا سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ نیوکس کو چلانا از ناٹ اے جوک. لیکن جو نیوکس ذہنوں میں پل رہے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں، اور ان نیوکس سے ان سے بھی بڑا خطرہ ہے. تو وہ سب ہم اور آپ مل کے اس خطرے کو ایڈریس کر سکتے ہیں. خاص طور سے وہ لوگ جو لٹریچر سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ جرنلزم سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ ڈرامے پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو لوگ تھیٹر پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو لوگ
नाटक कर सकते हैं, वो लोग जो है बहुत कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में आपने जो वो बात बताई, अगर हमारे पास मुस्तनद हिस्ट्री नहीं मौजूद तो हमारे पास वो फिक्शनलाइज चीज़ें हैं, तो हम उन चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि उस डायनेस्टी में पहले क्या किया गया था, कहाँ पर किस तरह हुआ है, कहाँ पर किस तरह हुआ है। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियल प्रोसेस है, कॉलोनाइजेशन वाली नोआबादियात वाली, तो उसके बिल्कुल जो रूट्स है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, वो हर जगह पर सेम है। हम उनका तज्जिया करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने आके क्या किया होगा और इम्पेरियलिज्म को किस तरह उन्होंने रूट पे पहुंचाया होगा। तो डेफिनेट फिक्शन से हम ले सकते हैं इसका। अदरवाइज पोस्ट मॉडर्निज्म ने आपने बता दिया कि इंटरटेक्सुअलिटी के हवाले से हम चीज़ों को देख सकते हैं, एक टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट से मिला के पूरी दुनिया की, और इसकी इंटरटेक्सुअलिटी हम हिस्ट्री में देखें तो वो चीज़ें भी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो बिल्कुल इस तरह बहुत सारी चीज़ों पे ब्लैक ह्यूमर की बात भी हो सकती है। मुझे तो लगा है ये सारा नॉवल एक ह्यूमर की तरह भी है, सटायर भी है एक तरह की। दोस्त बिल्कुल सटायर इसमें बहुत ही डीप सटायर्स हैं इसमें, और जो पढ़ने वाला है उसको इसमें ह्यूमर जगह जगह नजर आएगा। और उसके फॉर एग्जाम्पल वडेरा जो है वो अछूत भाग भरी है, उसको छूना गुनाह समझता है, लेकिन उसका भाई उसको रेप करता है तो यू आर टचिंग द बॉडी। उस टाइम जो है वो एग्जैक्टली वैसे अगर उसको गाड़ी में उसको भाग भरी को उसको वापस पहुंचाना है तो वो चादर बिछा रहा है कि ये पलीत ना हो जाए, उसकी उसकी गाड़ी पलीत ना हो जाए। लेकिन जब उसको उसे रेप करना है तो उसके लिए फिर कोई मसला नहीं। तो ये सटायर्स हैं, ये सारे हैं। हमारे चांडियो तुफैल साहब ने एक बहुत अच्छी वो सवाल किया है जो हाँ How जो does he compare the roots of Blackberry with Chinua Achebe's novel The Things Fall Apart? हाँ चिनाओ अचेबे जो है ना मेरे फेवरेट कॉलोनियलिज्म पे वन ऑफ द बेस्ट राइटर हैं, और ये मेरे मेरे पसंदीदा एफ्रो अमेरिकन है। वो अफ्रीकन जो जी फ्रेजेस है, मुहावरे हैं, जो कहावतें, जी मैक्सिम्स हैं, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और है, अगर सिंध यूनिवर्सिटी से कोई स्कॉलर एक प्रोजेक्ट करे, वो कोई एक एफ्रो कंट्री ले ले, घाना उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है, और फिर उसको और सिंध को कंपेयर करे, और वो ये देखें कि जब कॉलोनाइजर आए हैं और उन्होंने कॉलोनाइज किया है तो उनकी सकाफत को, उनके मजहब को, उनके रख रखाव को, उनके समाज को किस तरह से उन्होंने बदल दिया है। और फिर वो देखें कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरा ये मानना है और एकेडमिकली ये साबित है, और मेरी दोस्त हैं शहनाज, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है ऑनर किलिंग्स पे। अरबों के आने से पहले और एरियंस के आने से पहले इस धरती पे ऑनर किलिंग का कोई तस्वुर नहीं था। तो ऑनर ऑनर किलिंग एक छोटी सी बात है, सिंध ने उसको गले लगा लिया कबायली समाज ने, बट इट्स नॉट सिंध। तो जब तक आबादियात नहीं पाएंगे वापस, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी बुराइयां माइग्रेशन से आई हैं और कौन सी अच्छाइयां माइग्रेशन से आई हैं। जब माइग्रेशन होती है तो वो जब बुराइयां लाती है, अच्छाइयां भी लाती है कुछ। तो हमको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किसको हमें गले लगाना है और किसको हमें छोड़ना है। चांडियो तुफैल साहब भी हमारे पीएचडी है सिंध यूनिवर्सिटी के, अब वो डिग्री तो ले चुके हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि चांडियो साहब बहुत इंटरेस्टेड है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में, उनकी बहुत अच्छी ग्रिप भी है बहुत जरूरत है, हमें इसकी बहुत जरूरत है। और हम ख्वाहिश करते हैं कि तुफैल साहब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, और फिर हम भी उनके साथ ही हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो गाना की जो लिटरेचर है, बाकी सारी चीज़ों को हम उनको कंपेयर कर सकते हैं उनके पर्सपेक्टिव में, बहुत अच्छी बात है। वसीम गब्बोर साहब ने पूछा है, सर आप पाकिस्तान को आज़ाद इस्लामी जमहूरी रियासत तस्लीम करते हैं या एक साम्राज्य बहशती रियासत? असल में दूसरी वाली बात सही है। अच्छा, दूसरी वाली बात इसलिए सही है कि हमारे लोग, हमारे पॉलिटिशियंस को फ्री हैंड नहीं है कि वो अपनी पसंद की तब्दीलियां ला सकें, और वो बात बहुत दूर तक जाती है। वो बात सिर्फ
صرف یہاں تک نہیں جاتی ہے کہ ایک عام ہے جی وردی والوں کا انفلوئنس ہے. نو نو نو, اس سے بھی پرے ہے بات. اور پھر بات امپریلسٹک پاورز تک آ جاتی ہے. لیکن پھر بھی میرا یہ ماننا ہے اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو ماسس کی جو طاقت ہے انسانوں کی, وہ ان کو شکست دے سکتی ہے, اور وہ ایک رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں, نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ان سامراجی طاقتوں سے بھی, اور ان کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں ان طاقتوں سے بھی, کہ اب ہم نیا پاکستان چاہتے ہیں اور اب پاکستان ایسا ہونا چاہیے. ممکنات یہ میں سے ہے. غلام مصطفیٰ شر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرکیولوجیکل ایویڈنسز آر پریزنٹ ٹو فل مسنگ چیپٹرز آف ہسٹری. جیسے ہم نے وہ چرچ نامے والی بات کی تو انہوں نے کہا آرکیولوجیکل ہاں ایویڈنسز ہیں, لیکن وہ تب ممکن ہوگا, جیسے صفدر صاحب نے اچھی بات کی, کہ ہم ہسٹری کو عقیدے سے نکال کے آئیں اور اس کو پھر ہم ایک عقلی طرح سے جانچنے کی کوشش کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے, تبھی بات ہوگی. اب تو ہمارے پاس یہ ہے کہ بھئی جو اربوں کی چیزیں ہمارے پاس ہیں, چرچ نامہ ہے, وہ ہمارا عقیدہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات سننی ہی نہیں ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر ہسٹری کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں جی سر آپ. آرکیولوجی پہ کچھ کہنا چاہوں گا. میں بہت دنوں سے کیونکہ میں آرکیولوجسٹ نہیں ہوں, لیکن میں ایک کھوج لگانے والا ناولسٹ ہوں, اور میں پی ایچ ڈی بھی نہیں ہوں, لیکن میں تو ایک ادیب ہوں. لیکن میں ایک بات کا کھوج لگا رہا ہوں کہ سندھ انڈس ویلی میں ریلیجن تھا یا نہیں تھا, اور اگر تھا تو وہ ریلیجن کیا تھا. اور میں بہت سارا پڑھ کر ابھی میں نتیجہ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں ایک شبے میں پہنچا ہوں. اور مجھے شبہ اس بات کا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو تھی وہ جینزم سے متاثر تھی, اور جینی از ناٹ اے ریلیجن. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ مذہب سندھ تھا, لیکن اخلاقیات تھی, تقویٰ تھا, پرہیزگاری تھی, روحانیت تھی. اور وہ روحانیت جنی تھی, یہ وہ والا جن نہیں ہے, یہ وہ جن ہے جس سے جین نکلا ہے. اور وہ شبہ جب میں نے کوشش کی کہ 24 تیرتھنکروں کو ڈھونڈا جائے, تو 22 کے بعد یا 21 کے بعد کوئی اور نہیں مل پا رہا ہے, 21 کے بعد کوئی اور نہیں مل پا رہا ہے. اور کوئی اس لیے نہیں مل پا رہا ہے کہ ایک کاسمک سائیکل ہے جس میں 24 تیرتھنکر آتے ہیں. تو ایک کاسمک سائیکل کی کیلکولیشن مجھے ابھی مل جائے گی, میں نے اسکالر سے پوچھی ہے, لیکن وہ 90,000 ایئرس سے زیادہ بنتی ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم ایرینز یہاں پہ نہیں تھے. تو کچھ سیلز ایسی ملی ہیں موئنجو دڑو سے جس میں 3 سروں والا وہ ہے ایک. تو اس کو لوگوں نے, اس کو جب ایرین آئے تو انہوں نے اس کو وشنو ڈکلیئر کر دیا, بٹ ہی از ناٹ اے وشنو. اسی طرح سے ہم کو کچھ وہاں پہ وہ لنگم کے کچھ وہ ملتے ہیں, تو وہ بھی انڈس ویلی میں جسے کہتے ہیں زرخیزی اور فرٹیلائزیشن کے سمبولک تھے. اور یہی چیز ویمن آرگن ملے, بریسٹ ملے مہر گڑھ سے, وہ زرعی معاشرہ تھا, اور ان کے لیے زمین کی زرخیزی کی علامت تھی یہ سب کچھ. تو ہمارے پاس ہمارے دامن جو ہے, ہمارا دامن خالی نہیں ہے. سندھ کا دامن اتنا بڑا ہے کہ وہ اس پورے ریجن کو پلس جو آج ہندوستان ہے اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے, لیکن ہم نے اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آرکیولوجی بھی کالونائزڈ ہو گئی تھی. ہماری آرکیولوجی کالونائزڈ ہے. اچھا, تو اس پہ آپ وہ کوشش ہندو کریں. اور جو اپر کلاس والے کلاس سسٹم ہے یا اس طرح کچھ اور چیزیں امپوز کر دی گئی, ہمیں ایکچوئل شیپ نظر نہیں آتی, ہم پہچان نہیں پاتے. نو, کیونکہ ہمارا بر صغیر میں پرابلم یہ ہے کہ بر صغیر میں پیور سیکولر اسکالر بہت مشکل سے ملتے ہیں. اگر ہندوستان کا ہندی اسکالر ہے تو وہ ڈھونڈ کے کچھ اس میں گھسائے گا کہ وہ
کوئی کسی طرح سے ہندو ایلیمنٹ مل جائے اس کو. اسی طرح سے شکر کریں کہ مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے، ورنہ یقین کریں موئنجو دڑو سے اسلامی چیزیں نکل آنی تھی. تو یہ بس وہ تھوڑی سی کسر رہ گئی، ورنہ ہماری آرکیولوجی سے اسلام ثابت ہو سکتا تھا کسی نہ کسی طرح. اچھا، اس وقت بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آرکیولوجی کو بھی ڈی کالونائز کر دیں. بالکل ممکن ہے، بالکل. ابھی سندھ کے پاس زیادہ پاورز آ گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، تو ہمارے پاس اب بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس میں اس کو ہمیں پوری دنیا سے ہم لوگوں کو بلاتے رہیں، باتیں ہوتی رہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا پروین تالپور ہیں ہماری دوست نیو یارک میں، انہوں نے نکلنے والی سیز پہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور وہ انہوں نے آپ کو ایڈ بھی کر لیا ہے، اور وہ جب وہ ایک پروجیکٹ سے فری ہو جائیں گی تو وہ نہیں، اس پروین پر پھر صاحب سے بات ہوگی. میری اور ابھی میں نے پروین دیکھا ہے صاحبہ سے ہمارے بات ہو گئی تھی، اور وہ ایگری ہے کہ وہ خوش ہیں کہ میں ہم، آپ کے ساتھ سیشن کروں گی، لیکن وہ تھوڑا سا پروجیکٹس میں بزی ہے. فری ہو جائے تو ہم سیشنز پہ آرکیولوجی کے حوالے سے ان پہ بات کریں گے، وہاں جائیں گے. امجد درانی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ آپ ایک طرف انگریزوں کو صحیح نہیں سمجھتے اور عربوں کو بھی، لیکن آپ کی کتابوں میں حوالے زیادہ انگریزی کتابوں کے کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہیں؟ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ سیلف کنٹراڈکٹری چیزیں تو نہیں ہیں. نو دورانی صاحب، آپ کو علم کہاں سے ملے گا؟ آپ تو وہیں جائیں گے نا. ہمیں تو اپنے خطے کے اوپر نہ آپ کو سندھی میں مقالے ملیں گے ہائی لیول کے اسکالری، نہ آپ کو اردو میں ملیں گے. اردو میں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ علم کے رستے میں تعصب نہیں ہوتا ہے کہ آپ انگریزی میں نہ جائیں، فرینچ میں نہ جائیں، ڈچ میں نہ جائیں. میں نے کچھ مجھے ریسرچ کرنا تھی تو مجھے ڈچ لینگویج میں رپورٹ مل گئی تھی، جو ایک شاہ جہاں کے بعد ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک آدمی بھیجا تھا جو بہت سال رہا، اور اس نے ہندوستان کے اوپر ڈچ میں ایک پوری تفصیل لکھ کے بھیجی تھی، اور بڑے مزیدار کہانیاں تھیں اس میں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا ریفرنس امجد کیا ہے. سر، میرا خیال ہے امجد صاحب کے، درانی صاحب کا کوشچن یہ ہے کہ انگریزی لینگویج نہیں بلکہ انگریزوں کی، کہ وہ خود ریفرنس کالونائزر رہے ہیں، عرب خود کالونائزر رہے ہیں. اس بالکل. سینس میں تو کالونائزر سے آپ ریفرنسز لے رہے ہیں، تو یہ کیا ریفرنس ہم اصل میں ریفرنس کی صحت اہم ہوتی ہے، ریفرنس کا اوریجن اہم نہیں ہوتا ہے. تو ایک مثال بتا دینا چاہوں گا کہ یہاں سے کچھ دور ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک آرکائیو ہے، اور اس آرکائیو میں غلاموں کی تمام تفصیلات موجود ہیں. اور 10 لوگوں نے جتنے غلاموں کی ٹریڈ کی ہے اس آرکائیو کا نام ہے ہیومن کارگو. تو آپ کو جب آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گی کہ کتنے لوگ کہاں سے موو ہوئے ہیں، انہوں نے نام لکھے ہیں ان کے، اور ہر چیز معلوم ہے. تو یہاں پر 500 سال کی ڈاکومنٹیشن موجود ہے. آپ کوئی مسلمان ملک دکھائیں کہ جہاں 500 سال کی ڈاکومنٹیشن ہو لوگوں کی نقل و حرکت کی نہیں ہے. تو پھر ہم یہ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ ڈچ ایک برا کولونیل ملک تھا تو ہم اس سے ریفرنس نہیں لیں گے. تو ہمیں نالج ریفرنس جنہوں نے محفوظ کیا ہے، بلکہ ہماری کتابوں کو بھی انہوں نے محفوظ کیا تھا، تو ورنہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں رہتی. تو جہاں پر شارثی علم، کی ٹرانسلیشن بھی وہی انہوں نے کیا، اور کتاب صورت میں وہ لائے. بالکل. تو ارنسٹ اس کی وجہ رامسے. یہ ہے کہ ان کا پرانا رواج ہے پرانی چیزیں محفوظ کرنے کا. آپ دیکھیں میرے یہ پیچھے ایک پرانی بندوق ہے، یہ الجیریا میں لڑائی میں استعمال ہوئی تھی، مجھے تحفے میں ملی. ایچ بی بلوچ کا سوال آیا ہتھیاروں کے حوالے سے، تو میں پیچھے جی آپ کی بندوق کو دیکھ رہا تھا. جی جی. اچھا، یہ سوال ہے کہ کیا ہر ہتھیار عدم تحفظ کی علامت ہے؟ کیونکہ دونوں انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس نیوکلیر پاورز ہیں، تو میرا کیا خیال ہے کہ ہاں، آئی گوٹ یور پوائنٹ. میرا نہیں خیال کہ ہتھیار تحفظ عطا کرتا ہے. تحفظ جو ہے نا، اگر کسی قوم کو عطا کر سکتی ہے اس وقت، وہ اس کی نالج، اس کی ترقی، اس کی
ہیومن ریسورس ہمارے پاس. میں نے اپنے کسی دوست سے بھی سوال کیا پاکستان میں کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے. کوئی کہتا ہے آئل ہے, کوئی کہتا ہے ڈائمنڈ ہے, کوئی کہتا ہے گیس ہے, کوئی کہتا ہے یورینیم ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن سب سے قیمتی چیز ہیومن ریسورس ہے. جس قوم کا ہیومن ریسورس جتنا قیمتی ہوگا وہ قوم جو ہے وہ اتنی ہی اس کو تحفظ حاصل ہوگا. اس کی مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس تصویریں ہیں دوستوں کی یہاں پر جو ان کے داداؤں نے, نانیوں نے لی ہیں جنگ کے بعد. یہ ملک اور اس کے بہت سارے شہر فلیٹ ہو چکے تھے, لیکن ود ان 5 to 10 years یہ ایک دم ری بلڈ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کا جو ہیومن ریسورس تھا وہ بہت شائن تھا. تو آپ جنگوں سے آپ شہر تباہ کر سکتے ہیں, بلڈنگز تباہ کر سکتے ہیں, لیکن جو ڈاکٹر مبارک کے ذہن میں جو علم ہوگا, جو قابلیت ہوگی, اس کو تباہ کرنا ممکن نہیں ہے ہتھیاروں سے. تو اگر ایک قوم برباد بھی ہو جائے تو ود ان نو ٹائم بن سکتی ہے, لیکن اگر ہمارے پاس ہیومن ریسورسز نہیں ہوں گے اور اس کو ہم نے شائن نہیں کیا ہوگا تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. ونڈرفل, بہت اچھا کوشچن. یہ ہمارے عامر شیخ صاحب نے یہ بڑے انتظار سے تھے کہ آپ کو سنیں. ان کا ایک کوشچن ہے, وہ بات کر رہے ہیں کہ انتہا پسندی میں جو پویا حکومتی اداروں جو ہاتھ تھی سکے تو یا نہ. انتہا پسندی کے پیچھے حکومتی اداروں کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ جے ہاں انہوں نے کیڑا مفادات نہ مستقبل ہے کھلی گلائے. جو کہتے ہیں کہ اگر انتہا پسندی کے پیچھے حکومتی اداروں کا ہاتھ ہے, اگر ہے تو ان کے مستقل کون سے مستقبل مفادات ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کھل کے آپ صدر صاحب بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ دو باتیں. جب کوئی ہمیں پیسہ دیتا ہے اور بہت بہت زیادہ پیسہ دیتا ہے اور وہ پیسہ فورن ایکسچینج میں ہوتا ہے, ڈالرز میں ہوتا ہے, تو وہ پھر ہمیں کچھ فرمائش کرتا ہے کہ آپ یہ ایسا نصاب کریں, ایسے لوگ بنائیں اور لڑنے کے لیے بھیجیں. ہمارا دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہے, اس کو بھی شکست دیں اور آپ بھی بچیں. ٹھیک ہے, ہم کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے لوگوں کے پاس اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ہم پیسہ لے کے جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا ہمارے سماج پہ کیا اثر پڑے گا. مجھے شک ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں انہوں نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کینسر ہو جائے گا. اور یہاں پہ دوسرا مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے ایک غیر تحفظی کا شکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کم ہو گیا تو یہ ملک جو ہے ختم ہو جائے گا. تو اس لیے مولوی صاحبان سے ہمارے سیاستدان بھی ڈر چکے ہیں, اور مولوی صاحبان سے ہماری بیوروکریسی بھی ڈرتی ہے, اور وہ اکثر جگہوں پہ ان کو چھوٹ دیتی ہے. تو مفادات ایک لیول پر تو ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت دور تک پھیل جاتے ہیں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر فرض کریں کل آپ ایجوکیشن سے نکل جائیں, آپ کو سیکریٹری کوئی آپ کو عہدہ مل جائے گورنمنٹ آف سندھ میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں, لیکن آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے ملک کو برباد کریں. لیکن برباد ہو جاتا ہے اگر آپ پالیسیز کو صحیح سے نہ بنائیں, اس کو جلدی میں امپلیکیشن کر دیں, اس کو نہ سوچیں کہ پچھلے 50 سال میں جو ہم نے فری ہینڈ دیا ہے مذہبی طبقے کو, تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر ہم اس کا مطالعہ نہ کریں کہ شاہجہاں کے اورنگزیب کے دور میں مسجدوں کو آزاد کیا گیا, تو اس کے بعد اورنگزیب کے دور میں کیا ہوا, کیونکہ اورنگزیب کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے تو اس نے مسجدوں کو پرائیویٹائز کر دیا تھا. اس سے پہلے مساجد پرائیویٹائز نہیں ہوتی تھی. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے. اچھا, تو مسجدیں بھی پرائیویٹائز کر دی تھی تاکہ گورنمنٹ سے وہ بوجھ ہٹ سکے اور لوگ اپنی طرح سے مسجدیں بنائیں, چندہ اکٹھا کریں. یہ سب نہیں کمائی وہ کا نہیں تھا. یہ تھا کہ خزانہ خالی ہو گیا تھا بلا ضرورت جنگوں کی وجہ سے. تو اورنگزیب نے کہا کہ خود کماؤ خود کھاؤ. جیسے وہ ہوتا ہے نا, سندھ میں ہمارے کالج ہوتے ہیں, میڈیکل کالج, اس میں کیا ہوتا ہے سیلف فائنینس, کہ آپ اتنے سارے پیسے دیں اور ڈاکٹر بن جائیں. تو ایسا ہی کچھ سیلف فائنینس اسکیم کر دی تھی اورنگزیب نے کہ گورنمنٹ ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مسجد خود کمائے, چندہ اکٹھا کرے
تو پھر وہ جسے کہتے ہیں مادر پدر آزاد ہو جانا. تو ابھی دیکھیں ہمارے یہاں اسکولوں کی نیشنلائزیشن ہو گئی اور فیکٹریوں کی ہو گئی, انڈسٹریز کی ہو گئی, لیکن اب وقت ہے کہ مدارس اور مساجد کی نیشنلائزیشن ہونی چاہیے, کہ اب وہ ان کو ریاست کے اندر چلنا چاہیے. اچھا وہ رجسٹر تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا مطالبہ ہے, آپ کہنا یہ ہے کہ اب ان کو نیشنلائز کیا جائے نو نو تاکہ نو, گورنمنٹ. رجسٹریشن سے کچھ نہیں ہے, پوری نیشنلائزیشن ہو, پڑھے لکھے لوگ اس کے ایڈمنسٹریٹر ہوں, نصاب ریاست اس کا بنائے, اور جو جمعے کا خطبہ ہو وہ گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہوا آئے, اور وہ جو ہے وہ مولوی صاحب پڑھیں. بہت اچھا, آپ کی باتوں کو اللہ کرے وہ سمجھ جائیں, لیکن بہت مشکل ہے کچھ چیزیں. یہ ہمارے جاوید صاحب کا کوشچن ہے کہ ریئل ہیرو کون تھا, محمد بن قاسم یا راجہ ڈاہر, اور ہسٹری یا کریکٹ کیسے ہو سکتی ہے, کلچر کا فادر کون ہے؟ دیکھیں جاریت کرنے والا تو کبھی ہیرو نہیں ہوتا ہے, اور مزاحمت کرنے والا ہمیشہ ہیرو ہوتا ہے. تو بہت سمپل سی بات ہے, تو اس انٹرنیٹ پہ اتنی لمبی اس پہ ڈیٹیل چلی ہے, میں نے صرف ایک جملہ کا ہے کہ مجھے راجہ طاہر کے مذہب سے, اس کے عقیدے سے, اس کے فور فادرز سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے. میری صرف سمپل سی تھیوری ہے, سمپل سی بات ہے, بیرونی حملہ آور آیا اور ایک آدمی نے مزاحمت کی, وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے. مزاحمت کرنے والے لوگ ہمیشہ ہیرو ہوتے ہیں, اور تاریخ ان کو جتنے بھی دنیا میں مزاحمت کرنے والے لوگ گزرے ہیں, چاہے وہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں, وہ ہمیشہ ہیرو رہے ہیں. یہ محمد ان صاحب کا کوشچن ہے کہ آپ کی نظر میں ادب ناول نظریہ ہے کہ یا ریسرچ یا محض آرٹ ہے؟ یہ بہت اچھا, آرٹ فار آرٹ سیک, آرٹ فار لائف سیک والی بات آ میرے جائے. خیال سے میرے خیال ہے ناول جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا آرٹسٹک اظہار ہے. آپ بہت ساری باتیں آپ کوئی مضمون لکھ کے نہیں کہہ سکتے, لیکن جیسے ہم بہت ساری چیزیں آپ ناٹک میں کہتے ہیں, تھیٹر میں کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں سمپل سچ کہتا ہوں کہ ناول الفاظ کی پینٹنگ ہے. اب وہ پینٹنگ تجریدی بھی ہو سکتی ہے, وہ پینٹنگ سمبولک بھی ہو سکتی ہے, وہ لینڈسکیپ بھی ہو سکتا ہے, وہ سریلسٹک بھی ہو سکتی ہے. تو ناول جو ہے وہ الفاظ کی پینٹنگ ہے. اچھا, تو ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ ناول پیٹر ہینڈکے نے جس طرح لکھے ہیں کہ ڈسکرپشن ہی ڈسکرپشن, ڈسکرپشن ہی ڈسکرپشن, لیکن آپ کی ناولوں میں جو ہے ہسٹری تھوڑی زیادہ ہی ہے. اکبر صاحب نے کسی سندھی ناول پہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مقدار ہونی چاہیے کہ اس میں آپ تاریخ یا انفارمیشن اتنی دے سکتے ہیں, اگر زیادہ دیں گے تو وہ ناول کے آرٹ کو تھوڑا سا نقصان پہنچا سکتا ہے. اکبر لغاری صاحب نے تجزیہ کیا تھا ایک ناول پہ, تو اس حوالے سے ان کا کوشچن ہے کہ اس میں انفارمیشن اور ہسٹری کتنی دے سکتے ہیں, اور ایکچولی آرٹ ڈسکرپشن ہے, یا تو پیٹر ہینڈکے کی ساری ناول کو پڑھ لیں, پتہ نہیں چلتا کہ آخر بات کیا ہے. اس تناظر میں تھوڑا سا کتنا معلومات کتنی ہونی چاہیے اس میں؟ اصل میں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ وہ نہیں ہے, فارمولا نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ موضوع کیا ہے, اور کینوس کس طرح کا ہے, اور کتنی معلومات ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک آرٹسٹ کو فری ہینڈ دینا چاہیے کہ وہ کردار اس کہانی کو کیسے لے جا رہے ہیں, اور اس میں تاریخ, ثقافت, واقعات, کہانی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پورا ناول پڑھتے ہیں اور اس میں کہانی کوئی نہیں ہوتی, اور پھر آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے, پھر تیسری بار پڑھنا پڑتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے فرانسیسیوں میں ایک رواج رہا ہے کہ اتنا مشکل لکھو کہ بس وہ جو سر سے گزر جائے وہ ناول ہے. تو مختلف وہ ہے, اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے. البتہ ناول کو اخبار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ ناول نہیں پڑھے, جنگ اخبار پڑھ رہے ہیں. تو وہ ایک کہانی ہونا چاہیے, ایک آرٹ ہونا چاہیے, ایک کچھ ہلانے والی بات ہونی چاہیے, کچھ جھنجھوڑنے والی بات ہونا چاہیے. کسی کو بہت شدید تنقید تھی کہ اس ناول میں کوئی محبت نہیں ہے, کوئی لڑکی نہیں ہے, کوئی لڑکے کا عشق نہیں ہے. تو
بس وہ عشق ہو نہیں سکا، تو یہ موقع ظاہر نہیں ہوئی ملا کہ کرداروں. آپ کے ناول میں شعور و ادراک آرٹ پہ ڈومیننٹ ہے، یعنی آرٹ کو تھوڑا سا آپ ڈومینیٹڈ رکھا اور اس کو ہاں، dominant- اس جی کی ایک وجہ ہے، بالکل درست بات ہے. یہ ناول جو ہے، اس کے جو ڈومیننٹ کردار ہیں وہ انتہا پسندی کے سرخیل ہیں. اور ہمارے معاشرے میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو انتہا پسند ہیں، اور بعض ہمارے دوستوں میں بھی ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کچہری کریں تو آپ کو ان کے ساتھ گفتگو میں آرٹ اور سخن اور نزاکت ملے گی نہیں، بلکہ اگر آپ ان سے کوئی لطیفہ یا کوئی مذاق کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ کچھ سبجیکٹ ایسا تھا کہ اس میں قاری صاحب کو مذاق کی ہمت نہیں تھی، حالانکہ ان کی 4 بیویاں تھیں. خالد جو تھا وہ ایک ذہنی طور پہ تشدد کے سوا اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. جو پروفیسر لوگ تھے وہ اپنے اکیڈمک باتیں کرتے تھے، اور جو بھاگ بری تھی وہ کبھی کبھی دہقانی انداز میں کچھ ہلکی پھلکی بات کر دیتی تھی. تو کچھ ماحول ناول کا ایسا ہے کہ اس میں یا تو شعور ہے یا پھر مزری ہے. اور جو ابھی جو آنے والا ناول ہے اس پہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں اتنا کما سترا کیوں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا زمانہ کون سا ہے، آپ کے کردار کون سے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے. پھر وسیم صاحب آگے پاکستان میں ابھرا ہوا قومی تضاد کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے، اور کیا اس مذہبی بنیاد پرست ریاست میں ترقی پسند سوشلسٹ انقلاب ممکن ہے؟ یہ تو پولیٹیکل کوشچن بات ہوگی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا لٹریری طرف سے آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. دیکھیں وسیم صاحب، انقلاب تو بھول جائیے، ہوں، انقلاب ممکن نہیں ہے. کیونکہ ابھی تک جتنے انقلاب ہیں ریسنٹلی، فرانس کا انقلاب ہے، ایران کا انقلاب ہے، روس کا انقلاب ہے. انقلاب جو ہے ایک قوم میں آئے ہیں، ایک لسانی اکائی میں آتا ہے. تو پاکستان جو ہے لسانی اکائی نہیں ہے، انقلاب تو نہیں آ سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فورسز سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور وہ ایک نقطے پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ناکام ہو چکا ہے، پہلی بات تسلیم کر لیا جائے کہ ناکام ہو گیا ہے. دوسری بات، ناکامی کی وجوہات کیا ہیں. تیسری بات کہ ٹھیک ہے، لیٹس میک اے نیو پاکستان اور ان کو ختم کر دیا جائے. یہ ایک رستہ ہے. اچھا. عامر شیخ پھر آگے، جب بھی ادب کی بات ہوتی ہے تو ہم فارسی یا عرب اسکالرز یا مسلم فائٹرز کا ریفرنسز دیتے ہیں. مونڈ دڑوں کی مہروں میں ایسا کیا ہے جو ان کو چھپایا جا رہا ہے یا اس پر ریسرچ نہیں کی جا رہی ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے، آرکیولوجی سے ہاں ریلیٹڈ آپ کے سبجیکٹ سے. جی ہاں، سر. میرا خیال ہے کہ یہ جو دور ہے، اس دور میں چھپانا ممکن نہیں ہے کسی چیز کا. ہوں، موہنجو دڑو کی کوئی بھی مہر پوشیدہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی ریسرچر اس مہر کو اٹھا سکتا ہے. اب آپ لیٹ سے کہ فرانس کا کوئی آرکیولوجسٹ ان مہروں کو اٹھاتا ہے، ان کا مطالعہ کرتا ہے، ان کو کون چھپا، ان کو کون سی طاقت ہے جو انہیں روک سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی سویڈن کا کوئی اسکالر اس پہ ریسرچ پہ لگ جائے، اس کا کون ہاتھ پکڑ سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے. البتہ یہ کہ ہم نے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا ہے. ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں اور اس پر بات ہو سکتی ہے، اور ابھی رستے کھلے ہوئے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بات رک گئی ہے. اور ایسا ایسا اس کی مہروں میں کوئی ایسی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے کہ جس کو چھپایا جائے. البتہ یہ ہے کہ پھر سراغ مل جائے گا. ہو سکتا ہے ہندوؤں کو یہ ناراضگی ہو جائے کہ وادی سندھ جو تھی وہ اس سے پہلے سے ڈومینیٹ کرتی تھی، ایرین کے آنے سے پہلے، اور ان کا مذہب جو تھا ہندو نہیں تھا. اور اس پہ میرا بھی بلیو ہے کہ سناتن دھرمی یا ویدک دھرم جو ہے وہ بعد میں آیا ہے سندھ میں، اور
اور جینی مذہب، یا اس کو مذہب نہیں کہنا چاہیے، وہ خیالات پرانے تھے. لیکن اس کا مطالعہ جو ہے ہمیں مہروں کا مطالعہ اس کے متعلق مزید جانکاری اور مزید نالج دے سکتا ہے. اچھا، بہت زبردست سر. مجھے پرسنلی ایک بات ذہن میں آ رہی تھی. تو آپ آرکیولوجی سے بھی ریلیٹڈ ہے، آپ نے ہسٹوریکل ناول بھی لکھے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے آرین اور دراوڑین تضاد کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اصل دراوڑ تھے، آرین تھے، کہاں سے آئے؟ تو اب وہ کہاں ہے اس وقت، کس سچویشن میں دیکھیں آریہ اور یہ دراوڑ؟ دیکھیں یہ تو اتنا خوبصورت سوال ہے کہ آج کل جو میرا ناول ہے وہ کبھی کبھی اسی پہ بیس کرتا ہے، برہمن پہ، سنسکرت پہ، اور اس پر. آپ یہ سوچیں کہ چرچ اور اس کے جو آباء و اجداد تھے وہ یہ جو رائے ڈائنسٹی تھی اس میں بیوروکریٹس تھے یہ لوگ. اور برہمن بیوروکریٹس کیوں ہوتے تھے؟ اس پورے ایریا میں برہمن بیوروکریٹس اس لیے ہوتے تھے کہ لکھنے پڑھنے کی جو لینگویج ہے وہ جو باہر کے لوگ تھے انہوں نے پہلے اس خطے میں لکھنے والی وہ نہیں تھی، زبان نہیں تھی. تو لکھنے کی پہلی زبان جو ٹریس ہوتی ہے اس خطے میں وہ سنسکرت ہے. اور شروع میں بھی سنسکرت جو تھی وہ لکھنے کے قابل نہیں تھی. تو شروع میں جو ویدک تھے وہ اورل ٹریڈیشنز تھے. وہ جتنے گیت ہیں پہلے صرف لوگوں کو اورلی لوگوں کے سینہ بسینہ جاتے تھے. پھر بعد میں وہ لوگ سنسکرت کو لکھنے کے قابل ہوئے، اور لکھنے کی قابلیت کہا جاتا ہے کہ اسی بر صغیر میں ہی انہوں نے ڈیولپ کی تھی. تو اس طرح سے یہ زبان برہمنوں کے ہاتھ میں رہی تھی. عام لوگ، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ جب جین اسکرپٹس آپ کو ملیں گے پرانے، تو وہ پالی یا ہندی میں ہے لیکن لکھا گیا ہے سنسکرت میں. لیکن ان کی جو زبان ہے وہ سنسکرت نہیں ہے، کیونکہ جینی لوگ جو ہے وہ سنسکرت میں وہ نہیں کرتے تھے. اور یہی بات بدھا کی تھی. جب بدھا کو نروان ملا ہے اور بدھا نے آنکھ کھولی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ پہلا جملہ جو بدھا نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ بدھا کا پہلا جملہ وہی تھا جو سورۃ العصر کی پہلی آیت تھی. بدھا نے کہا تھا کہ انسان خسارے میں. سروں دکم دکم. تو بدھا نے انکار کر دیا تھا سنسکرت کو یوز کرنے کا. بدھا نے لوگوں کی زبان میں گفتگو شروع کی تھی. تو یہ بغاوت تھی ان لوگوں سے جو بیرونی زبان لے کر آئے تھے. تو آپ کا جو سوال ہے برہمن سنسکرت، وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ یہ ایک ڈومینیشن تھا اور ایک ایکسپلائٹیشن تھی ایک طبقے کی پورے سماج کے لیے. تو سماج کو غلام بنایا گیا تھا ایک زبان کی ڈومینیشن سے. اچھا، بہت اچھی باتیں. کلادھر متوا صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کچھ گجرات میں آئی ہوئی ڈھولا ویرا سائٹ کا بھی مطالعہ کیا ہے آپ نے؟ تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے. میرے کچھ دوست ہیں جو اس پہ کچھ کام کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بہن بھائی ہیں مونجو دڑو اور گجرات کے جو وہ ہیں. کیونکہ پہلے میں پرانا نام بھول گیا ہوں، پہلے گجرات نہیں کہتے تھے اس کو، کچھ اور نام تھا. تو یہ ایک ہی لوگ تھے، یہ سندھ، کچھ، گجرات. یہی مجھے سندھی میں سمجھ لیتا ہوں اچھی طرح سے. تو جو گجراتی لوگ یہاں کے گجراتی بولتے ہیں مجھے 80% سمجھ میں آتی ہے. اور سندھی سمجھنے کی وجہ سے مجھے ان کی وہاں کی مارواڑ کی زبان سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک ہی خطہ ہے بنیادی طور پر. اچھا، یہ شیراز صاحب پوچھ رہے ہیں، پلیز شیئر ویوز اباؤٹ موہن جو دڑو. وٹ از دا کانسیپٹ آف ورڈ موہن جو دڑو؟ بالی ووڈ ریلیز مووی موہن جو دڑو وچ از ٹرو کانسیپٹ اینڈ ہسٹری آف موہن جو دڑو. تھینکس. وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو مووی بنائی ہے وہ ٹرو کانسیپٹ پہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بیسکلی ٹرو کانسیپٹ پہ تو نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش اچھی ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو پتا چلے کہ کچھ انڈس ویلی سویلائزیشن تھی. تو یہ جو آرٹ ہے، ناول ہے، فلم ہے، وہ اسکالری ورک تو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جھیل میں پتھر پھینکتا ہے اور
اگر کسی نے کوئی فلم دیکھی ہوگی تو وہ سوچ سکتا ہے اچھا اب اس کو پڑھنا چاہیے کہ یہ حقیقت کیا ہے. تو اس طرح فکشن سے حقیقت کا سفر شروع ہوتا ہے اور بعض دفعہ حقیقت سے فکشن کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. تو اس ناٹ اے بیڈ ڈیل. اور موہنجو دڑو کا مطلب سب کو پتا ہے، مردوں کا ٹیلا. تو یہ تو از اے ویری نہیں، کامن. میں انٹرسٹنگ بات، میں اپنے چھوٹے بچوں کو مووی دکھا کے بعد میں جب موہنجو دڑو لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ پاپا ہمیں ابو وہ چیز جگہ دکھائیں جہاں پر وہ کروکوڈائل کو مارتا ہے پانی میں جا کے، ہے نا، اس کو مارتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ تو یہاں پر جگہ نہیں ہے، وہ تو مووی تھی. تو اس طرح کی چیزیں فکشنلائز کی ہوئی ہیں، ایگزیکٹ چیزیں ہم وہاں نہیں دیکھ سکتے. اس حوالے سے ایک بات اور محمدین صاحب نے پھر سے پوچھی ہے کہ سندھ کی دیوان کمیونٹی کا موہنجو دڑو کی تہذیب کا تسلسل نہیں ہے، وہی آریہ اور دراوڑ والی کوشچن. ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جو دیوان کمیونٹی جو ہے وہ بہت پرانے زمانے سے جو ہے بیوروکریسی میں تھے، اور کچھ لوگ رہ گئے ہیں، کچھ لوگ ہیں. اس پہ تو کسی دیوان کمیونٹی کے کسی شخص کو جو جس نے گریجویشن کیا ہو، ماسٹر کیا ہو، اس کو چاہیے کہ کسی انتھروپولوجسٹ سے رابطہ کرے. اور یہ ایتھنوگرافک کوشچن ہے بیسکلی. بہت اچھا. انعام شیخ صاحب بھی آ گئے ہیں میں سننے کے لیے. اب تک موہنجو دڑو پر اربوں روپے خرچ ہوئے، اس سے اس سائٹ کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا سب کچھ ہوا ہو گیا؟ میرے خیال سے تو میں 3 سال پہلے میں موہنجو دڑو گیا تھا. تو یہاں 2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ سائٹ کو تو فائدہ ہوا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ کی ہے کہ بہت ساری جگہوں کو کیپ کر دیا ہے مٹی سے، اس کو بچانے کے لیے. لوگوں کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو آرکیولوجی کی کھدائی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جو ہم اپنے گھر کے باہر کھدائی کر دیتے ہیں. آرکیولوجیکل ایکسکیویشن ایسے ہوتی ہے کہ جیسے آپ برش کی نوک سے ایک پینٹنگ کو ایسے کھرچتے ہیں اور اس کو آپ ملی میٹر نکالتے ہیں، تو وہ بہت ہی کاسٹلی پروسیس ہوتا ہے. اور لیکن جو سب سے بری بات ہمارے سماج کی انویئرنیس ہے. مجھے دوستوں نے بتایا کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو لاڑکانہ کے بچے لڑکے وہ اپنی موٹر سائیکلیں لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ پھر وہ بری طرح سے وہ پورے اس آرکیولوجی پہ وہ موٹر سائیکلیں دوڑ رہی ہوتی ہیں اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو نقصان جو ہے اس سے نہیں ہوا ہے، لوگوں سے نقصان ہو رہا ہے. اور وہ اتنی پرانی سائٹس ہے، بعض سائٹس پہ تو لوگ انسانوں کا چلنا منع کر دینا چاہیے. میں نے بہت ساری سائٹس دیکھی ہیں گریس میں، وہاں پہ آپ شیشے پہ چلتے ہیں اور سائٹ جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے پلیٹ فارم بنانا مہنگے نہیں ہے، وہ ہم بنا سکتے ہیں اور اس کو اور بھی پریزرو کر سکتے ہیں. اچھا، بہت اچھا. باغ باری ناول میرے پاس ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیدار بھی کروا دوں. تو اس میں پڑھتے ہوئے جو مجھے بہت ہی اچھی چیز لگی وہ یہ ہے کہ اس کی لینگویج ہے. کہیں پر تو ایگزیکٹلی مجھے لگا کہ آپ نے وہ سندھ کی دیہاتی لینگویج جو ہے گاؤں کی وہ لگا دی، جیسے اس نے اس کو مار کے ادموا کر دیا. بالکل. ادموا کر دیا، اس طرح کی بہت ساری. اور مجھے کسی بھی جگہ پہ یعنی پورے ناول میں تقریباً یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں لغت اٹھاؤں اور پھر دیکھوں کہ اس کی میننگ کیا ہے، آپ نے یہ کس طرح لفظ کہاں سے لایا ہے، اور اس کو میں کہیں سے پوچھ سکوں. تو اتنی آسان لینگویج میں ناول لکھنا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ محنت کرنی زیادہ ہی پڑی ہوگی اور کچھ کوشش بھی کی ہوگی. تو آپ کو کیسا محسوس ہوا یہ ناول لکھتے ہوئے اور لینگویج کو اتنا آسان بناتے ہوئے؟ بہت بہت مشکل لگا، کیونکہ جو جب میں کسی مشکل پروسیس میں ہوتا ہوں، تھاٹ پروسیس میں، تو بہت مشکل الفاظ میرے ذہن میں آتے ہیں. اور مجھ کو اپنے والد کی طرف سے، وہ اردو لٹریچر کے انسان تھے، تو بہت مشکل زبان مجھے ورثے میں ملی ہے. تو مجھ کو اس کو آسان زبان میں ڈھالنا، یوں سمجھیں کہ دانتوں میں پسینہ آ جانا جو ہوتا ہے، از اے ویری ٹف جاب. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی لکھوں آسان الفاظ میں لکھوں، اور اس طرح سے لکھوں کہ کسی اتاق پہ بیٹھ کر کسی نے اگر پرائمری جماعت پڑھ لی ہے تو وہ اس کو پڑھ سکے اور اس کو سمجھ سکے. اچھا،
बहुत अच्छी बातें सफदर साहब, बातें तो वैसे बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन भी बहुत सारे आ रहे हैं, इतने पॉसिबल नहीं है सारे लोगों के सवालात उठाएं और ले लें, तो लेकिन डेढ़ घंटा। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि मुझे हमारी दोस्त शहनाज शोरो नजर आई थी, जिनका बहुत अच्छा काम है ऑनर किलिंग्स पर। तो आप उनको अभी गिरफ्तार कर लें और अपॉइंटमेंट आप बना लें, क्योंकि ये इतना अहम सब्जेक्ट है और इस पे कोई ना कोई सेशन जरूर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल रखेंगे इसके इस पे सेशन में। एक सवाल और आपसे इस जी नावल के हवाले से पूछना पसंद करूंगा। आप समय ये बताएं कि एक तो मेजर प्लॉट थीम है, उसके अलावा बिल्कुल। सब प्लॉट्स में से कौन सा प्लॉट आपको ज्यादा पसंद आया, इसको लिखते हुए या महसूस करते हुए? बुनियादी तौर पे बाकी मुझे खालिद, अरुण। मेरा जो सबसे पसंदीदा हिस्सा इस नॉवेल का वो है कि जिसमें भाग भरी और अल्लाह वसाया, और वो वहां पे रहते हैं और उनमें गुफ्तगू होती है। तो वो जो सादगी है, और वहाँ एक डेरे की तहजीब है। और उसकी एक मिसाल देता हूँ कि जब बारिशें ख़त्म हो जाती हैं इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो खालिद अल्लाह अपने ससुर से अल्लाह वसाया से कहता है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाए तो बारिश हो जाएगी। तो वो नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं कई दफ़ा, लेकिन बारिश नहीं होती है। तो अल्लाह वसाया कहता है कि पहले तो हमें कलमा भी नहीं आता था, डेरे पे मस्जिद भी नहीं थी, और साल में 2-3 बारिशें हो जाती थी, लेकिन अब हम मुसलमान, अब हम कलमा भी आ गया, हमें मस्जिद भी यहाँ डेरे पे बन गई है, नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी है, और अब बारिश नहीं होती है। तो ये है कि नॉवेल किस तरह से रैशनैलिटी की तरफ ले जाता है, कि अगर हम अपने हाथों से अपने एनवायरनमेंट को तबाह कर देंगे, तो रूहानी ताकतें हमारे ऊपर करम करने वाली नहीं है। तो ये जो हिस्सा है देही जिंदगी का, इस माय इसमें फेवरेट। एक और इंटरेस्टिंग बात, शिया सुन्नी वाली तजाद, जो कहते हैं कि ये काफर हैं, तो जी मुझे थोड़ा सा वो खालिद हुसैनी का काइट रनर नावल भी याद आ गया कि किस तरह वो उनके साथ, हसन के साथ ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो बिल्कुल सिमिलरली खालिद जब जहाद करने वहाँ जाते हैं बामियान प्रोविंस में, तो वहाँ की बिल्कुल। खूबसूरत लड़कियों को वो लोंडिया बना के इस्तेमाल करते हैं। वैसे वो बिल्कुल काफर है, लेकिन उनकी चीज़ें वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये हाँ, शिया सुन्नी का तजाद। और दूसरी मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वो गिलगित बल्तिस्तान में जब आबशारों की शादियां करवाते हैं, तो बिल्कुल इसकी ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर्स की, यस जी ग्लेशियर्स की, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। तो इतना बड़ा तजाद आपने खोल के नावल में बताया है, चीज़ों को क्लियर किया, तो ऐसी कौन सी बात है शिया सुन्नी काफर वाली? असल में ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। उसको इस स्कूल ऑफ थॉट को उर्दू में तकफीरियत कहते हैं। और इस स्कूल ऑफ थॉट्स का हमने मुशाहिदा किया है पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, जो दाइश के नाम से हुआ। तो वो तकफीरियत पे उसकी बुनियाद थी। और अनफॉर्चुनेटली इस इस आइडियोलॉजी को पाकिस्तान में भी इंजेक्ट किया गया है। और बाज दफा ये हुआ है कि जिहाद और सेक्टेरियनिज्म में रिलेशन रहा है। कभी जिहाद से फ्लो जो है सेक्टेरियनिज्म की तरफ बढ़ा है, तकफीरियत की तरफ, और बाज दफा तकफीरियत से जिहाद की तरफ ये सफर हुआ है। तो ये सफर इस नॉवेल में दिखाया है कि कैसे तकफीरियत से जिहाद और जिहाद से तकफीरियत जो है इंटरलिंक होती है। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी कॉलें भी आ रही हैं, थोड़ी सी परेशानी भी है, मैं पता नहीं किस ज़हनी कैफियत में मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, नहीं, थोड़ा बहुत सा। शुक्रिया साईं, आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त रखें। और आपके साथ इतने दोस्त हैं, और आप सब लोग मेरे साथ हैं, पूरी सिंध मेरे साथ बिल्कुल है। मुझे जो बिल्कुल जिस बिल्कुल ज़हनी तकलीफ से सामना करना पड़ा, जिससे मैं गुजर रहा हूँ या गुजर के आया हूँ, तो वो बिल्कुल। सिर्फ मुझे पता है। लेकिन इसके साथ साथ ये दोस्तों का साथ जो है, वो बहुत हौसला बंद है कि कम से कम मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूँ बिल्कुल। सारी सिचुएशन में, वो सब लोग मेरे साथ हैं। लेकिन वो है कि हमारी सिस्टम वही सिलो वाली है कि कुछ करना नहीं है, पुलिस ने कुछ कुछ भी नहीं करना, उनको हाथ नहीं लगाना। कहते हैं कौन सा मर गया, अगर मारे जाते तो फिर ठीक था, फिर कुछ करते शायद, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। सारे लोगों ने इसके साथ मजम्मत भी की, और बहुत सारे लोग मेरे साथ भी रहे, काफ़ी मिलने भी आए यहाँ पर, और खैरियत भी पूछी है उन सब के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें नहीं, बताई। तमाम सब सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, और मुलाकात होती रहेगी।
اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جب اس کی منجو دڑو کی سیلز کے اوپر بات ہوگی تو میں کہیں بھی ہوں گا، لیکن پروگرام میں ضرور آؤں گا. ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ PDF ورژن بھی اس کا ہمیں دے دیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. عکس وہ پبلیکیشن پبلش کیا ہوا ہے، وہ وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں. ان کو میں بہت کوشش کر بھائی کا نمبر بھی ہے. پبلشر سے میں بہت کہہ رہا ہوں کہ اس کو ای میل، اس کا کوئی برقی کوئی الیکٹرانک وہ بناؤ، لیکن وہ پبلشر پاکستان کے ذرا تھوڑا بہت آرام سے کام کرتے ہیں. لیکن میری بہت کوشش ہوگی کہ اس کی ای بک جو ہے جلد از جلد مل جائے اور بہت ہی کم پیسوں میں ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچ جائے یہ پیغام. بہت شکریہ. ہم اختتام کی طرف جائیں گے. فائنلی آپ سندھ کے حوالے سے اگر تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں تو وہ آپ ہمیں بتا دیں. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی طرح سے ایک رواج دیا جائے کہ کوئی بھی چھوٹی سی کتاب دی جائے اور اتاف میں کسی بیٹھا جائے، چائے پی جائے اور کسی کتاب پر بات کی جائے، اور جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح لٹریچر کی طرف نہ صرف قاری پیدا کیا جائے، لیکن اچھا لٹریچر بھی پیدا کیا جائے. ہمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. سندھ کو ایک اچھا پڑھنے والا اور ایک چھوٹے اسٹڈی سرکل جو ایک لٹریری کتاب کو لیں، ناول کو یا نظموں کو، شاعری کو، اور اس کو پڑھیں اور اس پہ بات کریں، تو ہمارے یہاں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور واقعی میرا بھی وقت بہت جلدی گزر گیا، تو بہت اچھا لگا سب لوگوں سے بات کر کے. بہت شکریہ صدر صاحب. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سبنی سب بھائیوں کو رب رکھا. जेके मोहबतन सां जन इंतज़ार कयो، हालांकि तकलीफ़ हूंदे बि प्रॉब्लम जे Thank you, करे साईं. मां सेशन खे असां ज़ाया न कंदासीं. सफदर साहब जो सां मिलण जो रोज़ मौक़ो कोन थो मिले. इहे मौक़ा असां अवेल कंदासीं. इन्हनि शयुनि ते आयासीं ऐं हिकिड़ी सुठी डिस्कशन थी. सभिनी तव्हां ॿुधो. हाणे असां सभिनी खां इजाज़त वठंदासीं कंहिं ॿिए सेशन में. टेक्निकल सबबनि जे करे कुझु दोस्तनि जा कमेंट असांखे नज़र न आया, उन्हनि जे करे असां उन्हनि खां माज़रत घुरूं था. उहे दिलि में न कंदा, ॻाल्हि खे सम्झी वेंदा. ऐं जेके सुवाल असांखे अची पिया आया पिया साम्हूं, असां उन्हनि खे वरिता. सदर साहब दिलि खोले करे उन्हनि सुवालनि जा जवाब ॾिना ऐं शयुनि ते गुफ़्तगू बि कई. असां वरी इन्हनि ॿियनि सुठनि ॻाल्हियुनि ते, सेशन्स ते, किताबनि ते ईंदासीं. तव्हां सभिनी जो साथ खपे. तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी. जी लतीफ़ साईं जी दर. جی لطیف.